जी सलाम के खास प्रोग्राम खुसूसी गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं डॉक्टर खालिद रजा खान। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए अमरीकी दफ्तर खारजा की जनूबी एशिया की उर्दू तर्जुमान हेलेना वाइट। उनसे हम बात करेंगे बहुत सारे मौज़ूआत पर, क्योंकि अमरीका का इन्वॉल्वमेंट दुनिया के बेशतर खित्तों में किसी न किसी तौर पर रहता है, और उसी तरह से साउथ एशिया में भी अमेरिका का असर कहीं न कहीं से हर तरह से नजर आता है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे हम हेलेना वाइट से। आपका खैर मकदम है हेलेना वाइट हमारे स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया खान साहब। हेलेना वाइट, आप सबसे पहले हम हिंदुस्तान के तनाजुर में जानना चाहेंगे कि खास तौर से हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात जब आती है तो अमेरिका का रोल, चाहे हम चाहें या ना चाहें, कि अमेरिका का रोल हो जाता है। वहां पर लोगों को उम्मीदें भी रहती हैं, उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं। कैसे आप देखती हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों में अमेरिका का रोल? तो सदर ट्रंप ने अक्टूबर में नए हिकमती अमली अनाउंस किया, और ये है एक इखलाकी हिकमती अमली है। इसलिए हम पूरे जनूबी एशिया की हिस्से देखते हैं, और भारत एक बहुत बड़ी भारत का शिरकत जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम में बहुत अहम है। लेकिन अभी जहां तक मुझे याद है, कश्मीर के मामलों को लेकर, कश्मीर एक ऐसा मामला है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कि हमेशा इसको लेकर तनाजा और ये कहें कि टेंशन बनी रहती है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा कोई बयान या ऐसा कोई स्टैंड नजर नहीं आया हमें जब से ट्रंप साहब ने इख्तिदार संभाला है। तो हमारी पॉलिसी कश्मीर पर बदलती नहीं। एक निजी बात इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि मुज़ाकरात की वजह से तनाव कम हो सकते हैं, और हम चाहते हैं कि हमसायों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हो। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हिंदुस्तान को इनवाइट किया है और हिंदुस्तान के बड़े रोल की बात की है, इससे लगता नहीं आपको कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रिश्तों में जो सुधार की कोशिश की जाती है थोड़ी तलखी बढ़ेगी? तो अफगानिस्तान का अमन पूरे जनूबी एशिया के लिए कामयाब हो, और भारत का किरदार, जैसे मैंने कहा, बहुत अहम है। और हमें लगता है कि अगर अमन और इस्तेहकाम अफगानिस्तान में हो तो एशिया कैन राइज। हमें आपने पूछ लिया कि इंडिया का रोल क्या है। इंडिया एक रहनुमान जनूबी एशिया में है, और हमारी हिफाजत की शराकत हो चुके हैं। तो साथ साथ काम करके हमें लगता है कि हम सूरत हाल यकीनी बनाए पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए, और पॉलिटिकल सोल्यूशन के बगैर अफगानिस्तान के अमन नहीं हो सकता है। नहीं, वो तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन के बगैर अमन नहीं हो सकता, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खास तौर से हिंदुस्तान के ग्रेटर रोल की बात की है अफगानिस्तान में, तो इससे पाकिस्तान को ये बात पसंद नहीं है। तो अमेरिका और भारत की क़यादत की पार्टनरशिप है जनूबी एशिया और दुनिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए हैं। एक्चुअली अफगानिस्तान एक ऐसा मामला हो गया, अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हकीकतन ब्लूप्रिंट क्या है? क्योंकि ये मामला बहुत लंबे अरसे से उलझा हुआ है, पेचीदा है, क्योंकि कोई क्लियर ब्लूप्रिंट नजर नहीं आ रहा है। तो अभी हमारी हिकमती अमली एक तारीख की बुनियाद नहीं है, कोई डेट बेस्ड नहीं है, सॉल्यूशंस बेस्ड, माइलस्टोन्स बेस्ड है। तो जैसे आपने देखा, हमारी मिलिट्री एडवाइजरी रोल बड़ी हो गई है, और we're trying to create the conditions for peace। ऐसे में जबकि चीन का भी अच्छा इन्वॉल्वमेंट हो गया है अफगानिस्तान में, और इकोनॉमिकली चीन काफी अंदर इन्वेस्टमेंट की कोशिश कर रहा है, पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, वैसे में अमेरिका इसका क्या रोल होता है? अमेरिका इसको किस तरह से देखता है? हाउ टू टैकल? तो अमेरिका हमायत करते हैं जो अच्छे ताल्लुकात पड़ोसियों के दरमियान। अगर ये ताल्लुकात बैनुल अक़वामी कानून के अंदर चलते हैं तो चीन का रोल अहम हो सकता है।
ایک اور بہت حالیہ دنوں میں ایک بڑا مسئلہ جو ساؤتھ ایشیا میں رہا ہے وہ ہے روہنگیا. جی. جو میانمار میں جو روہنگیا مسلمان رہے ہیں خاص طور سے ان کے مائگریشن کا مسئلہ، ان کے ساتھ جس طرح سے نسلی جو تشدد ہوا میانمار میں، اس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا کیا رول ہے؟ کیا کوئی مثبت رول کی امید کی جانی چاہیے؟ تو ٹرمپ اب تک بہت زیادہ سیٹسفیکٹری ایسا کوئی رول نظر نہیں آیا. تو صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ ٹلرسن کا گہری تشویش ہے روہنگیا صورتحال کے بارے میں. ہم چاہتے ہیں کہ برما کی حکومت جو صورتحال یقینی بنائے جس طرح سے پناہ گزینوں کو باحفاظتی طرح سے واپس جا سکتے ہیں اور والنٹیرلی واپسی کر سکتے ہیں. امریکہ حقیقتاً امریکہ اس ایشو کو کیسے دیکھتا ہے، روہنگیا کے مسئلے کو؟ مسلمانوں کا ایشو، مائگریشن کا ایشو، یا پھر ایک ہیومینیٹیرین اینگل سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے؟ کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ امریکہ تو بہت امدادی مدد دے رہے ہیں، بہت امدادی سیوا دے رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اور ملک ہماری ساتھ روہنگیا کی صورتحال کی مدد کرتے ہیں. اب تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا پریشر بنانے میں امریکہ کامیاب رہا ہے میانمار کی حکومت پر؟ چونکہ وہاں ایک نئی طرح کی ڈیموکریسی گرو کر رہی ہے، ویسے میں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس ڈیموکریسی کی مضبوطی کے لیے کام کریں، لیکن امریکہ کتنا کامیاب رہا ہے؟ کیونکہ امیدیں امریکہ سے وابستہ رہتی ہیں لوگوں کی، اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں یہ سوال. تو امریکہ ایک ورلڈ لیڈر ہے اور ہم جتنے بھی ڈپلومیٹک پریشر کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ساؤتھ ایشیا میں، تو ساؤتھ ایشیا میں ویسٹ ایشیا کا جو معاملہ ہے، وہاں کی بہت ساری جو چیزیں ہیں، جو وہاں پہ معاملات ہیں ویسٹ ایشیا کے، وہ بہت امپیکٹ ڈالتے ہیں، بہت اثر انداز ہوتے ہیں ساؤتھ ایشیا پر. اگر ہم آئیسس کی بات کریں یا سیریا میں کرائسس کی بات کریں، ایران عراق کی بھی بات کریں، آئیسس کے مسئلے پر اگر ہم پہلے بات کریں تو آئیسس کے مسئلے کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ کہ اس کا، کیونکہ دھیرے دھیرے آئیسس کا اگر ہم کہیں تو دائرہ ایسے تو وہاں پر کم ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن باہر کچھ بڑھتا نظر آ رہا ہے اس خطے سے، سیریا کے باہر، عراق کے باہر. تو ہماری پوری ترجیح ہے کہ ہم داعش کا سرکت دینا کریں گے. ہمیں لگتا ہے کہ جیسے انڈیا کو بھی معلوم ہے دہشت گردی کا سرحد نہیں ہے. آئیسس کی تکلیف ایک بین الاقوامی، ایک عالمی تکلیف ہے، اور لیکن ہمیں اعتماد ہے کہ ہم اس صورتحال ٹھیک کر سکتے ہیں. ابھی تو 73 نیشنز ہماری کولیشن میں ہیں اور ہم سب ساتھ ساتھ کام کر کے آئیسس ختم کریں گے. اور ایک دوسری بات ہے کہ ہماری مشترکہ داعش کے خلاف جنگ میں ہم شام کے لوگوں کی حمایت کرنا چاہتے ہیں. اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شام میں آپ حمایت کرنا چاہتی ہیں، آئیسس کو کنٹرول، لیکن شام میں ایسا لگ رہا ہے ظاہری طور پر کہ امریکہ اپنا انفلوئنس، اپنا کنٹرول کھوتا نظر آ رہا ہے. رشیا کا جو انوالومنٹ ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، وہ پورا شام کا معاملہ جو ہے سیریا کا، وہ رشیا ہی ایک طرح سے ڈکٹیٹ کرتا نظر آ رہا ہے. تو میں تو مشیر نہیں ہوں مڈل ایسٹ کے بارے میں، لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ آئیسس ڈیفیٹ ہماری ترجیح ہے. اگر چونکہ آئیسس کا اثر ہندوستان میں بھی کسی نہ کسی طور پر وقتاً فوقتاً نظر آتا ہے، اکثر خبریں آتی ہیں کہ آئیسس کا ریکروٹمنٹ اور آئیسس، چونکہ ہندوستان میں بھی لے کر اس کو تشویش ہے، تو مجموعی طور پر جو ہم سیریا کے حالات دیکھتے ہیں اور آئیسس کا جو انفلوئنس ہے اس کو آپ کس طور پر کتنا کم ہوا ہے حالیہ دنوں میں؟ آئیسس ایک سرحد کے بغیر تکلیف ہے، اور انڈیا نے بھی دہشت گردی کی ہاتھ سے قربانیاں دیا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ کام کرنا پڑے گا آئیسس ڈیفیٹ کرنے کے لیے. آئیسس سے ہٹ کر ہم ذرا پاکستان پہ خصوصی طور سے بات چیت کریں. پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو اس کو کس طور پہ دیکھتی ہیں آپ؟ کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہے، لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا وقتاً فوقتاً جو بیان آتا ہے یا جو اقدام نظر آتا ہے پاکستان کو لے کر،
وہ تھوڑا سا کنفیوز بھی کرتا ہے باقی لوگوں کو اس خطے میں. تو صدر ٹرمپ کی حکمت عملی جنوبی ایشیا کے لیے پورے علاقے دیکھتے ہیں، اور جب بھی ایک ملک میں کوئی انسٹیبلٹی ہو تو دوسرے ملک میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پورے جنوبی ایشیا میں جو کنڈیشنز ہو کہ امن اور استحکام ہو سکتا ہے، اور اس لیے پورے علاقے کامیاب ہو سکتے ہیں. ایڈ کی جہاں تک بات ہے کہ ایڈ جو امریکہ کی طرف سے پاکستان کو ملتا ہے، تو حقیقتاً جس طرح سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو اقدامات رہے اس سے لگتا ہے کہ ایڈ کم ہوگا، لیکن کیا واقعی پاکستان کو جو مالی امداد ملتی ہے امریکہ کی طرف سے وہ واقعی امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کم کر دے گا؟ تو امریکہ کے تعلقات دنیا کے ہر ملکوں کے ساتھ ہیں اور الگ الگ رہتے ہیں، اور جو تعلقات ہیں تو امریکہ کی قومی انٹرسٹ میں ہیں. نہیں، وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا بیان ضرور آتا ہے کہ پاکستان کی ہم مالی امداد کم کر رہے ہیں، اس کا استعمال ٹیررزم میں زیادہ ہو رہا ہے. تو کیا حقیقتاً وہ مالی امداد کم کرنا اس کے لیے پاسبل ہے؟ کیونکہ جس طرح کے انٹرسٹ ہیں پورے خطے میں امریکہ کے، اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی مالی امداد کم کرنا پاسبل ہے؟ تو وزیر خارجہ ٹلرسن نے کہا کہ اگر پاکستان ہمارے ساتھ استحکام اور امن کے لیے کام کرے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں کرے تو ہم دیکھیں گے. یعنی ایڈ ورسز ایکٹیویزم والی بات آئی تھی بیچ میں کہ کس طرح کا ایکٹیویزم ہے پاکستان میں، یا پاکستان کس طرح کے ایکٹیویزم کو فالو کر رہا ہے، اسی بنیاد پہ اس کا جو مالی امداد ہے امریکہ کی وہ منحصر کرے گی. تو دو طرفہ تعلقات کے سوال ہماری سفیر اسلام آباد کے لیے ہیں، لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ بھارت ہمارے سیکیورٹی پارٹنر ہیں، ہماری اکنامک پارٹنر ہیں، اور جو تعلقات ہماری درمیان ہیں از گیٹنگ برائٹر. ایک بات آتی ہے جو تھوڑا آپ کے دائرے کے باہر ضرور ہے کہ اکثر یہاں بھی بات چیت ہوتی ہے ایران کے نیوکلیر ڈیل کو لے کر. تو کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، ساؤتھ ایشیا میں بھی اس پر کافی، ہندوستان میں، پاکستان میں یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، اس پر چرچا جاری رہتی ہے. نیوکلیر ڈیل کو کس طور پہ دیکھتی ہیں ایران کے، یا امریکہ کس طور پہ دیکھتی ہے؟ کیونکہ پورا یوروپ اگر ہم دیکھیں تو ایران کے فیور میں نظر آتا ہے، امریکہ اس معاملے میں اکلوتا ہے جو. تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران ایک ڈی اسٹیبلائزنگ فورس ہے علاقے میں، اور ایران علاقائی تنازعات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایران دہشت گردی نہ بنائیں گے. ہم ایران از اے ڈی اسٹیبلائزنگ فورس، اور صدر ٹرمپ نے بہت بیان دیا ایران تعلقات کے بارے میں. لیکن یورپ جس طرح سے فیور میں نظر آ رہا ہے اس کو دیکھیں تو میں تو ماہر نہیں ہوں. ایک اور معاملہ ہے جو ساؤتھ ایشیا میں، خاص طور سے جو جنوبی ایشیا ہے، وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کی ایک تشویش کا باعث رہتا ہے، ایک جڑاؤ رہتا ہے فلسطین کے ایشو کو لے کر. فلسطین کے ایشو کو کس طور پر، کیونکہ براک اوباما کی 8 سال کی حکومت رہی، انہوں نے وعدہ کیا تھا پہلی بار آنے کے بعد کہ اپنے رجیم میں اس کو سالو کر کے رہوں گا. دوسرا بھی ان کا رجیم گیا، وہ بھی کچھ نہیں ہوا. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا کیا حکمت عملی ہے اس کو لے کر؟ تو صدر ٹرمپ شاید اور اس کے بارے میں کہیں گے آنے والے دن میں، لیکن ہم اس جیسے ماحول چاہتے ہیں جس طرح سے پیلسٹینینز اور اسرائیلیز دونوں اپنی تنازع ریڈیوس کر سکتے ہیں، تناؤ کم کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہیلینا وائٹ آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور ہمارے ساتھ خصوصی گفتگو میں شامل ہونے کے لیے. بہت بہت شکریہ. آپ کو شکریہ سر. ہمارے خاص پروگرام خصوصی گفتگو میں ابھی بس اتنا ہی. خالد رضا کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے زی سلام.